आज के शो में स्टेट बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.50% से बढ़कर 11.05% तक पहुंच गई। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी इजाफे की बड़ी वजह करार। आली मंडी में तेल की बढ़ती कीमतें, पाकिस्तान में महंगाई का मंजरनामा तब्दील। शरह सूद में इजाफे के महंगाई पर मुमकिन असरात बेनकाब। फितनल खवारिज की इश्तियाल अंगेजी नाकाम बना दी गई। पाक फौज का अफगान तालिबान को भी भरपूर जवाब। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए ईरान की नई तजावीज सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कुछ देर पहले की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट स्टेट बैंक की आई है, जो प्रोलॉन्ग करता हुआ मिडल ईस्ट क्राइसिस है, उसकी इंटेंसिटी या उसकी जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की मईशत पर, मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक पर आना शुरू हो गया रिस्क के सूरत में। जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, आपके सामने कुछ नुकात उसके आपको पढ़कर सुना देते हैं। ये जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है, जीडीपी ग्रोथ रेट का आउटलुक है, उस बारे में कुछ सीधा सीधा बातें, लेकिन मजमूई तौर पे स्टेट बैंक ने जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं उसके पेश नज़र ये कहा है जी कि हमने जो अपने फिस्कल बफर और अपने जो मॉनेटरी साइड बफर के लिए एक्सटर्नल डेफिसिट बफर के लिए वी हैड टू डू दिस, कि हमने डिस्काउंट रेट को बढ़ाया। स्टेट बैंक कहता है कि द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज in a meeting today decided to increase the policy rate by 100 basis point to 11.50%. ये the committee noted that the prolonging of the Middle East crisis conflict has intensified risk to the macroeconomic outlook, in particular the global energy prices, the freight charges and insurance premiums. तीन वजूहात है जिस बुनियाद के ऊपर जो आलमी हवाले से भी इसकी इम्पैक्ट हुआ है, और जो इट रिमेन्स टू कंटिन्यू सिग्निफिकेंटली अबव प्री कॉन्फ्लिक्ट लेवल। जो कॉन्फ्लिक्ट से पहले सूरत हाल थी उससे कदर मुख्तलिफ सूरत हाल अब है। और तीन बेसिक वजूहात हैं जो स्टेट बैंक ने हाईलाइट की हैं जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। एक तो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस, दूसरी अहम तरीन बात फ्रेट चार्जेस, और तीसरे इंश्योरेंस प्रीमियम्स, जिसका इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन पर आता हुआ नजर आया है। जो मजीद उन्होंने ये कहा है कि जो इनकी जो पिछली एमपीसी थी और इस एमपीसी के मुकाबले में इन्फ्लेशन रोज टू 7.3% इन मार्च, विच वाइल कोर इन्फ्लेशन इंच्ड अप टू 7.8%, यानी 7.3% तक जो अफरात ज़र की शरह है वो आती हुई नजर आई मार्च के महीने में। और ये मजीद के जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 3.8% जो पहला हाफ है इस फिस्कल का उसमें रही है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड जो अहम तरीन बात है वो नाज़रीन ये कि स्टेट बैंक ये कहता है और एक्नॉलेज करता है कि जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर्स का और बिजनेस का वो इरोड और डिटोरिएट हुआ है। और ये बात भी मेंशन की गई है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि जो सिग्निफिकेंट है कि एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेस डिटोरिएटेड इन द लेटेस्ट सर्वेज। जो सर्वेज हुए हैं उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस इरोड हुआ है। जो एक्सटर्नल साइट है उस बारे में स्टेट बैंक ने ये कॉमेंट किया है कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं एज ऑफ अप्रैल 24, 2026 आर अराउंड $15.8 बिलियन। ये सपोर्टेड बाय द इशुएंस ऑफ यूरो बॉन्ड। और ये भी स्टेट बैंक ने एक्नॉलेज किया कि 4 साल बाद हम कैपिटल मार्केट में ग्लोब आए हैं दोबारा आफ्टर गैप ऑफ 4 years. Lastly, the staff level agreement was reached with the IMF on March 27, 2026. यानी एक्सटर्नल साइड पे ये बड़ी डेवलपमेंट है कि यूरो बॉन्ड की बुनियाद पे हमारे रिजर्व $15.18 अरब डॉलर पे खड़े हुए हैं। लेकिन साथ में जो प्रोलॉन्गिंग मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, it has started to, its intensity has started to affect our economic indicators. ये बड़ा वाज़े तौर पे आज स्टेट बैंक ने एक्नॉलेज किया है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये शायद प्रीएम्प्ट होना चाहिए था इस क्राइसिस को, यानी खास तौर पे जो इंडिकेटर्स इन्फ्लेशन के थे ये मार्च में ही स्टेट बैंक प्रीएम्प्ट करता तो शायद सिचुएशन वर्सन ना होती। तो मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं इस पर जो आगे चल के प्रोग्राम में हाईलाइट भी करेंगे। मजीद स्टेट बैंक ने लिखा है कि इन लाइट ऑफ द अबव डेवलपमेंट्स एंड इवॉल्विंग रिस्क, the MPC viewed today's decision as an important to achieve the objective of price stability over the medium term. The committee reiterated the important role of the continued build-up of external buffers and fiscal discipline. These efforts have contributed to stronger
initial economic condition at the start of ongoing geopolitical conflict as compared to similar shocks in the past. The MPC also emphasized the importance of undertaking structural reforms to make external account more resilient to evolving global landscape and to ensure sustainable economic growth. तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जोर स्टेट बैंक ने दिया है, लेकिन साथ में ये कहा है कि जो इंपैक्ट आना शुरू हुआ है इस पर वो इतना ज्यादा नहीं है जो इससे पहले पास्ट क्राइसिस के अंदर जब ऐसा होता था तो एक्सटर्नल शॉक्स का इंपैक्ट और ज्यादा सिवियर होता था या उसका मैग्नीट्यूड और ज्यादा सिवियर होता था. लेकिन डेफिनेटली डिस्काउंट रेट बढ़ने का मतलब यह है कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके ऊपर मजीद इंपैक्ट पड़ेगा, और खास तौर पे एक स्लो इकोनॉमी जो ऑलरेडी आप जिसको कर्ब कर रहे हैं जिस पे डिमांड मनी की, तो उसमें जो सब चीजों पर जो इंपैक्ट पड़ेगा तो ऐसी सूरत हाल में अपने रेवेन्यू टारगेट्स आप कैसे अचीव करेंगे, ये वो सवाल है जो मईशतदानों के जहन में यकीनी तौर पे होगा कि हुकूमत अपने जो फिस्कल साइड के टारगेट्स जो आईएमएफ के साथ एग्री किए हुए हैं वो कैसे अचीव करेगी. और फिर यहां से ये बड़ी बात जहन में इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट आसान तरीके से टैक्स कलेक्ट करती है, दैट इज पीएल, पेट्रोलियम लेवी, तो क्या यही जरा इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि अब प्रेशर ये भी होगा कि एक स्लो इकोनॉमी के अंदर आपको अपने जो टारगेट्स हैं एस्केलेटिंग रेवेन्यू के, यू हैव टू अचीव देम. तो डेफिनेटली आपको अचीव करने के लिए वही तमाम जो पुराने मेथड्स हैं यू हैव टू यूज देम, और वो मेथड्स वही हैं कि आप पीएल बढ़ा दें, आप जीएसटी बढ़ा दें, आप जीएसटी स्लैब बढ़ा दें, क्योंकि बड़े जो हाथी हैं या बड़े जो मगरमच्छ हैं उन तक आपका हाथ या उनके गिरबानों तक आपका एफबीआर नहीं पहुंच पाता. वो एक नाअहली है जो सामने आती है. ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप उन पर हमला, वो तमाम तफसीलात, लेकिन ईरान की कुछ नई शराइत स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और ब्लॉकेट के हवाले से, और उन शराइत में ये कि जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात हो, पहले ये मामला तय हो जाए, तो ये कुछ नई शराइत की सूरत में आया. डोनाल्ड ट्रंप की दो स्टेटमेंट्स आपको ओवरऑल वॉर कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, फिर उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत की बात भी की है. दो स्टेटमेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की. पहले उसका पहला हिस्सा सुनते हैं जिन्होंने ओवरऑल बात की है वॉर पर और मुख्तलिफ मामला पर. डोनाल्ड ट्रंप की क्या कहा है उन्होंने अमरीकी सदर ने, जरा सुनाते हैं. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. नाज़रीन, अमरीकी सदर ने मजीद भी पाकिस्तान का जिक्र किया, क़यादत के वो मुतरफ और उसको एक्नॉलेज किया. उन्होंने एक नहीं कई बार मुतवातिर अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर चुके हैं, उनकी क़ायदाना सलाहियतों की तारीफ कर चुके हैं, उनके मुदब्बराना फैसलों की और सलाहियतों की तारीफ कर चुके हैं. क्या कहा मजीद अमरीकी सदर ने, जरा ये सुनाते हैं. Any other questions? Yes, sir. What have you heard from Pakistan? The Iran foreign minister was in Pakistan yesterday night. I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, you know, they'd like to see something happen. But we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of before. Now coming back to economy और जो MPC मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, डिस्काउंट रेट में इजाफा, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा, डॉक्टर फरूख सलीम साहब सीए माशी तज़किया निगाह प्रोग्राम में मौजूद है. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर जी. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट सुनाई और मैंने जिस तरह कहा कि दुनिया मोतरफ है पाकिस्तान किरदार की, आपके कॉलम मैंने पढ़ा रिसेंटली और आपके उन्हीं अल्फाज, उन्हीं लाइन से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ आपकी तरफ इस बात को लेकर आकर कि पाकिस्तान इज ऑन एवरी स्क्रीन दीज डेज बट स्क्रीन्स डू नॉट सेटल इंपोर्ट इनवॉइसेस. पाकिस्तान इज एट द सेंटर ऑफ द ग्लोबल कन्वर्सेशन बट कॉन्वर्सेशंस डू नॉट जनरेट कैश फ्लोज. पाकिस्तान हैज क्रिएटेड विजिबिलिटी बट विजिबिलिटी इज नॉट लिक्विडिटी, अनफॉर्चुनेटली. सर, ये मेरा समअप करता है, डोनाल्ड ट्रंप तारीफें कर रहे हैं, हमारा नाम आ रहा है, सब हो रहा है, लेकिन ना लिक्विडिटी है, ना उसकी जो मोनेटाइजेशन है, और ना उसका कोई इंपैक्ट एज सच है. पेट्रोल बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इंडिकेटर्स इरोड हो रहे हैं, मईशत डिटोरिएट हो रही है, बिजनेस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस स्टेट बैंक कह रहा है कि इरोड हो रहा है. स्टेट बैंक ये भी कह रहा है कि जो आपकी प्रोलॉन्गिंग मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है इसका इंपैक्ट भी आना शुरू हो गया है. तो हम इन रियल टर्म्स किधर स्टैंड कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इरफान साहब, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है, मैं नहीं समझ पाया. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने अपने कॉलम में भी विजिबिलिटी का जिक्र किया कि विजिबिलिटी इज नॉट लिक्विडिटी, और ये डोनाल्ड ट्रंप तारीफें कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन इन रियल टर्म्स, हम इकोनॉमिक टर्म्स में ये जो पूरी विजिबिलिटी और सेंटर स्टेज पे आना है,
کیا اس نے ہمارے اکنامک جو ہمارے وونڈز ہیں ان کو بھرنے میں کوئی کامیابی ہوئی ہے اس سے؟ ہمارے عوام کے اکنامک وونڈز جو ہمارے ہیں اس پر، ان کو فل کرنے میں؟ ڈاکٹر صاحب آپ تک میری آواز پہنچی ہے؟ ڈاکٹر فروخ صاحب کین یو ہیئر می؟ اچھا، جب تک ڈاکٹر فروخ علی صاحب سے رابطہ بحال کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات ہم کر سکیں. پاکستان کی معاشی صورتحال پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور جس طرح ہم نے کہا کہ ویزیبلٹی ہے، سینٹر سٹیج پر ہم ہیں، لیکن ویزیبلٹی سے ہمارے امپورٹ جو انوائسز ہیں وہ سیٹل نہیں ہوتے. ہم سینٹر سٹیج پر ہیں، تمام دنیا ہمارا ذکر کر رہی ہے، تمام شوز، تمام نیوز، گلوبل میڈیا آؤٹ لیٹس ہمارے بارے میں لکھ رہے ہیں، لیکن اس سے ہمارا کیش فلو امپروو نہیں ہو رہا. اور اسی طرح ویزیبلٹی بھی ہے، ہر کوئی نام لے رہا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹس ہمارا نام لے رہے ہیں، جگہ جگہ بات ہو رہی ہے، امپریشنز ملینز میں ہماری ٹویٹس کے جا رہے ہیں پرائم منسٹر کے، جو پرائم منسٹر شہباز شریف ٹویٹ کرتے ہیں، لیکن ویزیبلٹی از آلسو ناٹ لیکوڈیٹی. تو یہ ڈاکٹر فروخ صاحب نے لکھا ہے، تو اس پہ ان سے گفتگو کرتے ہیں. اچھا، عطا تار صاحب کا بھی ایک جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہماری لیڈرشپ کے اوپر کہ کس طرح کردار ادا کیا. عطا تار صاحب ہمارے جو منسٹر ہیں فار انفارمیشن، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہماری لیڈرشپ کے کردار پر، کس طرح اس کو دنیا معترف ہے اور کس طرح وہ کردار ادا کیا. انہوں نے جنرل عاصم منیر کا، پرائم منسٹر شہباز شریف کا لیٹس سے دس کیا. عطا تار صاحب نے کیا کہا؟ لیٹس سے پاکستان کی جو ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ہے، پاکستان کی جو اداروں کی ایک مضبوطی ہے، وہ بھی اس دوران کھل کر سامنے آئی. اور وزیراعظم نے اسی اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ ہماری بہادر افواج کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہیں، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں افواج پاکستان کسی بھی مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے مارکہ حق میں پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا، جس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت کس طریقے سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا. تو یہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ، پاکستان کی ملٹری اسٹرینتھ، اور وہ ایک عزم ہے، ایک ریزالو اور ڈٹرمنیشن ہے کہ پوری قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے، اور ہم اپنا دفاع کرنا بھرپور جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مارکہ حق میں، آپریشن بنیان مرصوص میں ہم نے اپنا دفاع کر کے دکھا. اور وزیر اعظم کی جو تقریر تھی کاکول کی، اس میں بھی انہوں نے اس بات کا، اس عزم کا اعادہ کیا کہ افواج پاکستان اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام ڈٹ کے کھڑے ہیں اور بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب انہیں دینا آتا ہے. ڈاکٹر فروخ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی فروخ سلیم صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ سر جی نہیں، ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب تک رابطہ ہمارا ابھی بحال نہیں ہوا ہے. کوشش کریں گے ان سے رابطہ بحال کر سکے. پاکستان کی بدلتی ہوئی معاشی صورتحال، جو اسٹیٹ بینک کی پروجیکشنز ہیں انفلیشن کو لے کر، جی ڈی پی آؤٹ لک کو لے کر، ان پر تفصیلاً جانیں گے. خاص طور پہ جو ریسنٹ ڈیسیشن ہے مانیٹری پالیسی کا ایم پی سی کا کہ آپ کے جو ریٹس ہیں اس میں 100 بیسس پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، اس کا امپیکٹ انفلیشنری کیا ہو سکتا ہے؟ خاص طور پہ اگر جس کا مقصد ہے کہ اگر جو انفلیشن ہے اس کو ایک رینج میں رکھا جائے تو ول پرائس اسٹیبلٹی بھی مینٹین تھرو 100 بیسس پوائنٹ انکریز. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. عطا تار صاحب نے مزید گفتگو بھی کی ہے، وہ بھی ذرا سناتے ہیں جب تک ہم ڈاکٹر فروخ صاحب سے رابطہ بھی بحال کرتے ہیں. جو انہوں نے ذکر کیا ہے خاص طور پہ بھارت کی جانب سے پروپیگنڈے کا، پاکستان کے مؤثر اور مثبت جواب کا، کس طرح پاکستان نے ایفیکٹولی اس کو ڈیل کیا ہے. لیٹس ہیئر دس کی انفارمیشن. مسٹر کیا کہتے ہیں؟ لیٹس ہیئر دس. پہلگام پر پاکستان نے نہ صرف جو اس کے وکٹمز تھے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا، اس کا اظہار کیا. اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ بھارت کبھی بھی دہشت گردی کے واقعات کی نہ مذمت کرتا ہے، نہ اس پر اظہار افسوس کرتا ہے، نہ تشویش کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ ایک واضح فرق ہے. پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے اور بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. یہ دہشت گردی کو فروغ دینے والے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والے پوری دنیا کے سامنے اس کا جو ایک فرق ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آ چکا ہے. پاکستان نے نہ صرف قربانیاں دی ہیں بلکہ قربانیاں دیتا جا رہا ہے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے. دوسری طرف بھارت جو ہے وہ
دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ فتنہ الہندوستان ہو تھرو BLA یا وہ فتنہ الخوارج ہو TTP ہو، تو ان کے تمام کے تانے بانے بھارت سے جا کر ملتے ہیں، اور یہ انڈین سپانسر ٹیررزم ہے. تو پاکستان جو وکٹم رہا ہے ٹیررزم کا، جس نے قربانیاں دی ہیں، اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہم $600 ارب کا ایک نقصان بھی برداشت کر چکے ہیں. 90,000 سے اوپر ہمارے لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، جس میں آرمڈ فورسز کے افسر جوان، جس میں پولیس، جس میں ہمارے سویلینز، جس کے اندر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسرز اور اہلکار سب شامل ہیں. تو پاکستان تو دہشت گردی کے خلاف ایک دیوار ہے، اور دہشت گردیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لاتا رہا ہے اور لا رہا ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس میں بڑی کامیابی ہوئی ہے. ہم نے وزیر اطلاعات کی اسٹیٹمنٹ سنی اہم ترین معاملات پہ. ڈاکٹر فیصل صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ ہم نے ذکر کیا، ہم نے یہاں سنایا بھی، ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، میڈیا پہ ہم سینٹر اسٹیج پہ ڈپلومیٹک ہیں. آپ ہی کے کالم کو میں کوٹ کرتے ہوئے، جس کا پہلا پیراگراف میں آپ لکھتے ہیں کہ پاکستان از آن ایوری اسکرین دیز ڈیز بٹ اسکرینز ڈو ناٹ سیٹل امپورٹنٹ وائسز. پاکستان از ایٹ دا سینٹر اسٹیج آف دا گلوبل کانورزیشن بٹ کانورزیشنز ڈو ناٹ جنریٹ کیش فلوز. پاکستان ہیز کریٹڈ ویزیبلٹی بٹ ویزیبلٹی از ناٹ لکوڈیٹی. تو سر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن پیٹرول بڑھ رہا ہے 25 روپے 26 روپے، پہلے اتنا بڑا پھر اتنا بڑا، پھر بڑی اچھی، پھر آج انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ٹو کرب انفلیشن. ہم صحیح ہے، ہم سینٹر اسٹیج پر ہیں، بٹ اس کے بینیفٹس ہمیں کب ملیں گے، یا ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے؟ جی میں بھی سوال اٹھا رہا ہوں، آپ سوال اٹھا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر، جی اس وقت اس میں سے ایک ملک ایسا ہے جس کا نام پاکستان ہے، جس کے اوپر امریکہ بھی بھروسہ کر رہا ہے، جس کے اوپر ایران بھی بھروسہ کرتا ہے، جس کے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، جس کے اوپر چین بھی بھروسہ کرتا ہے، روس کے ساتھ بھی دوستی ہے. اور شاید ایسا کوئی ملک نہ ہو جس کے پاس یہ میں نے جو 5 کوالٹیز گنائی ہیں وہ صرف پاکستان کے اوپر آ کے بیٹھتی ہیں. اب ایک وہ اکنامک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مانیٹائزیشن آف اسٹریٹجک ریلیونس. یعنی یہ تو ہم نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کی اس وقت دنیا میں اسٹریٹجک ریلیونس جو ہے وہ بہت ہائی ہے، وہ بڑے ہائی پیڈسٹل پہ بیٹھتی ہے. شاید پاکستان کی 80 سالہ تاریخ میں کبھی یہ بلندی نہ دیکھی گئی ہو. جی اب اس کو ہم نے پاکستان کے اور پاکستان میں رہنے والوں کے معاشی مفاد میں کس طرح تبدیل کرنا ہے. مجھے جو ماڈل ذہن میں آتا ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران سوئٹزرلینڈ کا ماڈل ذہن میں آتا ہے. اس کے ایک طرف وہ نازی جرمنی تھا، دوسری طرف فیشسٹ اٹلی تھا، اور پھر ایلائڈ پاورز تھیں. یہ سب آپس میں لڑ رہی تھیں، اور سبھی کی سب طاقتیں جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کو ایک نیوٹرل کنٹری مانتی تھیں. سوئٹزرلینڈ نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا. وہ ایک حریف کی طرف سے پیغام رسائی بھی کرتا تھا، لیکن اس نے ساتھ ہی ساتھ جو بینکنگ اپنے وسائل ہیں، جو بینکنگ کے اور تجارتی تعلقات ہیں، وہ دونوں طرف قائم کر رکھے تھے، اور ان سب کی بینکنگ سروسز کو وہ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ سرو کر رہا ہے. اور اس نے بہت بڑا مالی مفاد اٹھایا اپنے اس سفارتی بلندی کی وجہ سے. تو اس قسم کا کام کوئی پاکستان کے اندر ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جنگ بندی کے بعد بہت ساری اپرچونٹی ہیں جو if پاکستان پلیز اس کارڈ رائٹ. دیکھیے، ایک تو تیل اور گیس. اب وہ 900 کلومیٹر کا بارڈر پاکستان اور ایران کا، اور دوسری طرف کوئی 210 ارب بیرل تیل، کوئی 35 ٹریلین کیوبک میٹر گیس. جی وہ سب سے بڑے ریزروائرز ہیں، تیسرے نمبر پہ دنیا بھر کے. اور سفان صاحب، یہاں پہ اس خطے کے اندر جو سب سے بڑا صارف ہے، جو سب سے بڑا جس کو ڈیمانڈ ہے اس گیس اور تیل کی، وہ بھارت اور چین ہے. اور پاکستان کا جو جیوگرافی ہے، جو جغرافیہ ہے، وہ اتنا خوبصورت خدا نے دیا ہے کہ بیچ میں پاکستان بیٹھا ہے.
یہ تیل اور یہ گیس اگر بھارت کو چاہیے ہو، چائنا کو چاہیے ہو، تو یہ پاکستان سے گزر کے جانا ہے. یہ ٹرانزٹ سی کی شکل میں، ٹرانزٹ پائپ لائن کی شکل میں اس کو مانیٹائز کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو خلیجی ممالک ہیں، اب آپ سوچئے کہ ان کے پاس تقریباً 6 ٹریلین ڈالرز کے جو ساورن ویلتھ فنڈ کہلاتے ہیں وہ پڑے ہیں، اور ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی جو دفاعی کیپیبلٹیز ہیں ان میں بہت گیپس ہیں. ان گیپس کی وجہ سے ان کو بڑے نقصانات اٹھانے پڑے. تو وہاں پہ ڈیفنس بجٹ آئیں گے، نیا ڈیفنس بجٹ آئے گا، ان گیپس کو فل کیا جائے گا، اور اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے if we play our cards right. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ if we don't play our cards right تو یہ جو ویزیبلٹی ہے اس کی کوئی ایکسپائری ہوتی ہوگی نا سر؟ یہ کتنا جلدی، کیونکہ وی آر آن دا اسکرین، وی آر ان ایوری کانورزیشن، وی آر ایٹ دا سینٹر اسٹیج، وی آر ویزیبل، لیکن اٹ ہیز ٹو فیڈ سم ہاؤ. اور اگر میں پوچھوں کہ اس کی کوئی ڈیوریشن، ایک شیلف لائف ہوتی ہے نا ہر چیز کی، تو کتنی شیلف لائف ہوگی اگر دیکھا جائے تو؟ دیکھیے مومنٹس جو تاریخی مومنٹس ہوتے ہیں دے ڈو فیڈ، جیسے آپ نے کہا. ان کی کتنی لائف ہوتی ہے؟ دیکھیے مجھے ایک پاکستان کا متبادل رول بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کنورٹ پاکستان اور کنورٹ اسلام آباد انٹو اے پیس سٹی. اب آپ سوچئے کہ اگر پاکستان نے امریکہ اور ایران جیسے جو حریف ہیں ان کے درمیان میں صلح کروا دیتے ہیں، اور پوری دنیا کو آپ یاد کیجیے 7 اور 8 اپریل کی رات، یعنی کہ اس وقت امریکہ کا صدر یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک پوری سویلائزیشن کو لے ڈوبوں گا. وہ کوئی 40-45 منٹ پہلے جو ڈیڈ لائن الٹیمیٹم جو ختم ہونا تھا، پاکستان نے پوری دنیا کو بچا لیا، آپ سمجھیے گرنے سے بچا لیا. اب اس خطے میں اور بھی بہت ساری لڑائیاں ہیں، خلیجی ممالک کی ایران کے ساتھ، یونائٹڈ عرب امریٹس کی ایک سعودی عرب کے ساتھ بھی لڑائی ہو رہی ہے. اور یہ آپ سوچئے کہ سارے ممالک جو ہیں ان میں پاکستان ایک رول پلے کر سکتا ہے. اگر آپ امریکہ کی جو یو ایس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کہلاتی ہے جو نومبر میں انہوں نے ریلیز کی ہے، اس میں امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ٹرم استعمال کر رہے ہیں برڈن شیئرنگ کی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیٹو سے بھی اور اس خطے سے اپنی جو پرائمری رسپانسبلٹیز ہیں ان سے نکل رہے ہیں، اور ہمیں برڈن شیئرنگ چاہیے، ہمیں کوئی سیکنڈری سیکیورٹی پرووائڈر چاہیے جو اس خطے کو پر کر سکے اور سٹیبل رکھ سکے. اب ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ایک طاقتور فوج چاہیے، اس میں ایک ایسی فوج چاہیے جو ٹیررزم کا جس کے پاس بہت بڑا ایکسپیرینس ہو. اب وہ تو آپ سمجھیے کہ ایسا ایک ایڈ بن جاتا ہے جس میں صرف پاکستان جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے. تو یہ انرجی کوریڈورز کے حوالے سے، تیل اور گیس کے ٹرانزٹ کے حوالے سے، خلیجی ممالک کے جو ڈیفنس کے گیپس ہیں ان کو فل کرنے کے حوالے سے، امریکہ جو پرائمری سیکیورٹی پرووائڈر رہا ہے اور اب سیکنڈری سیکیورٹی پرووائڈر کی تلاش ہے، یہ سب پاکستان کے اوپر سرفراز صاحب بڑی خوبصورتی سے فٹ ہوتے ہیں. اچھا، مطلب یہ کہ ہم یہ اس کو فیڈ ہونے سے روک سکتے ہیں، اس کو ہم ٹیمپری سے پرماننٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی، لیکن اس کے لیے سر ہمیں وی نیڈ اے ڈاکٹرائن، وی نیڈ اے فریم ورک نا، جو آپ سارے ایریاز ایونیوز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، چاہے وہ انرجی سے متعلق ہوں یا سیکیورٹی سے متعلق ہوں، تو وی نیڈ اے فریم ورک فار دیٹ. اور فار اے فریم ورک وی نیڈ اے ٹیم، پروفیشنل پورا سیٹ اپ ہو جو کہ ایک فریم ورک کے ساتھ جائے، آگے نیگوشیٹ کرے یا بات کرے. تو رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ فریم ورک ہو یا کسی فریم ورک پہ کوئی کام ہو رہا ہو یا ہوم ورک ہو رہا ہو؟ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. 2 چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک فریم ورک اور دوسرا انسٹیٹیوشنلائزیشن، یعنی کہ اس کو ہم ایک ادارے میں بدل دیں. ابھی تک تو کوئی ٹھوس قسم کے اقدامات سامنے نہیں آ رہے ہیں. اگر پردے کے پیچھے ہو رہے ہوں تو میں نہیں جانتا ہوں. ان ساری جو کامیابیاں ہیں پاکستان کی، ان کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا، یعنی کہ ان کو باندھ دینا کہ کانٹریکٹ ہوں گے، پائپ لائن پاکستان کے تھرو گزرے گی، پاکستان کی جو ڈیفنس سروسز ہیں، پاکستان کی جو ڈیفنس اکوپمنٹ ہے، ان کو جو ہماری سفارتکاری کی کامیابیاں ہیں ان کے ساتھ آپ سوچئے کہ وہ چولی دامن کا جو ساتھ بنا دیا جاتا ہے، اس طرف اس سارے
سارے کھیل کو لے کے جانا وہ بڑا ضروری ہے. ابھی اس طرف کوئی ٹھوس قسم کے اقدام اٹھتے نظر نہیں آ رہے تھے پان صاحب. اچھا سر، یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے مثال دی گلوبل سوئٹزرلینڈ کی اور دیگر ممالک کی. اپنی اگر ہم پاسٹ ہسٹری میں جائیں تو ہم اس سے پہلے بھی ویزیبل ہوئے ہیں یا پھر ہم نے اپنی اسٹریٹجک ریلیونس کے بنیاد پہ کچھ مونیٹائزیشن کی ہے؟ تو وہ جیسے سوویت وار ہو یا 9/11 ہو، اور اس دوران ہماری اکنامی جو ہے وہ چاہے وہ ان ریئل ٹرمز گروتھ جو تھی اس پہ نہیں پیسہ آیا، لیکن کنزمپشن میں چلا گیا یا ادھر ادھر چلا گیا. 9/11 کے بعد دیکھیں، جو 9/11 میں نے خود ایکسپیرینس کیا، لیکن اس سے پہلے اگر سوویت بھی دیکھیں تو ہم نے یہ سنا جی کہ آیا پیسہ لیکن ریئل اکنامک گروتھ پہ نہیں گیا. اٹ وینٹ ٹورڈز، ڈائیورٹڈ ٹورڈز کنزمپشن، لیکن ایٹ لیسٹ وی ہیڈ سم انفلوز. تو ہم نے اپنے ماضی میں ڈاکٹرائن بنائے تھے ٹو بینیفٹ فرام ا اسٹریٹجک ریلیونس. اپنے ماضی میں ہم یہ کر چکے ہیں اس کا مطلب، اور اچھی طرح کر چکے ہیں. جی، اگر جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اگر ان کے ساتھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دوں. جی دیکھیے، جنرل ضیاء الحق تھے، جو سوویت وار کی آپ بات کر رہے ہیں، اس دوران جو CIA سے انفلو تھا، جو سعودی انٹیلیجنس سے انفلو تھا، جو پیرس کلب سے انفلو تھا، جو ورلڈ بینک سے انفلو تھا، وہ لگ بھگ اس زمانے کے جو ڈالر تھے وہ $25 ارب بنتے ہیں. اگر ان کو انفلیشن ایڈجسٹڈ آج کل کی ڈالر کی میں تبدیل کیا جائے تو وہ $85 ارب کی ایک رقم بنتی ہے. یعنی کہ اس وقت جو پاکستان کی جیوگرافی کو کنورٹ کیا گیا، جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس کو مانیٹائز کیا گیا، وہ تقریباً $85 بلین کا ایکولنٹ بن جاتا تھا. پھر 9/11 کے بعد جنرل مشرف صاحب تھے، اس وقت جو مانیٹائزیشن کی گئی وہ آج کل کے ڈالرز میں تقریباً $45 ارب بن رہی. اور ابھی تک اس خطے، یہ تیسری جنگ جو اس خطے میں ہوئی ہے، اس میں ہمیں لینے کے دینے پڑے ہیں لگ بھگ $4-5 بلین جو ہے اس کا آؤٹ فلو ہو گیا انفارچونیٹلی. اچھا، میں اس پہ کہ مانیٹری پالیسی آج اناؤنس ہوئی ہے اور اسٹیٹمنٹ میں جو چیزیں ریفلیکٹ کی گئی ہیں، خاص طور پہ انفلیشن آؤٹ لک کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا تجزیہ لوں گا، لیکن ایک بریک لینی ہے ہمیں. اس بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر فیروز کے ساتھ مزید بات کریں گے. بریک کے بعد ہم اس بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور بے نقاب میں اہم ترین حقائق، اہم ترین سوالات. ڈاکٹر فیروز سلیم صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کو دوبارہ. ڈاکٹر صاحب، آج مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی MPC کمیٹی، اس نے کچھ اہم فیکٹرز ہائی لائٹ کیے. ایک اس نے کہا کہ گلوبل فریٹ چارجز ہیں، انشورنس پریمیمز ہیں اور انرجی شاکس ہیں، انرجی جس کی وجہ سے انفلیشن پہ امپیکٹ آیا ہے. اور پھر اہم ترین گفتگو یہ کی ہے کہ جو پرولونگنگ مڈل ایسٹ کانفلکٹ ہے، اس کا جو ایک انٹینسٹی ہے وہ ہٹ کرنا شروع ہو گئی پاکستان کی معیشت کو. تو پہلے تو سوال یہ کہ جب 9 مارچ کو MPC آئی تھی، اس وقت ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسٹیٹس کو مینٹین کیا. یہ پریمپٹ کرنے کا نہیں تھا معاملہ، کیونکہ وہ دے ویٹنگ کے ایک ایوالونگ سچویشن ہے کہ دیکھیں کیا ڈیولپ ہوتا ہے. کیوں اس وقت نہیں فیصلہ ہوا اور آج 100 بیسس پوائنٹ بڑھے، اور اس کا امپیکٹ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی سر، خان صاحب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میری نظر میں ایک ایسا حکومتی ادارہ ہے جو ایکچولی اعداد و شمار دیکھتا ہے اور اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر پھر فیصلہ سازی کرتا ہے. اس دفعہ جو انفلیشن کا ریٹ سامنے آ رہا ہے، چاہے وہ مارچ کے حوالے سے ہو، جو کہا جا رہا ہے کہ 7% پہ بہت تیزی سے 7.3 پہ جا رہا ہے، اور اپریل کی جو توقعات ہیں جس کو انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز ہم کہتے ہیں، وہ ڈبل ڈیجٹ میں جا رہی ہیں، وہ 10 سے 11% پہ جا رہی ہیں. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس اس وقت فیصلہ کرنا تھا کہ اس نے فوکس جو ہے وہ شرائع وہ مہنگائی کی ریٹ کو کرنا ہے یا اس میں شارٹ ٹرم گروتھ کو کرنا ہے. وہاں پہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس وقت فوکس جو ہے وہ انفلیشن کنٹرول پہ ہونا ہے، اور جو سلائٹ سیکریفائز ہو جاتی ہے وہ شارٹ ٹرم گروتھ ریٹ ہے. اور اس کے نتیجے میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ 1% جو ہے اس سے شرائع سود کو بڑھایا جائے گا. اب اس سے ہوگا یہ کہ انفلیشن
جس کو ڈیمانڈ کمپریشن ہم کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور اس سے انفلیشن پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل اسٹیبلٹی ہے. ہماری جو بیرونی سیکٹر ہے, جس طرح پاکستان سے کیپٹل آ رہا تھا, ڈالر کی شارٹیج آ رہی تھی, روپی اور کا جو پیرٹی کا ریٹ ہے اس کے اوپر پریشر آ رہا تھا, یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 1% جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے اس کے نتیجے میں اس میں کوئی پازیٹیو امپیٹس ڈالا جائے. اس میں دیکھیے معاشی فیصلہ سازی جب ہوتی ہے تو وہ اس میں کچھ ونرز ہوتے ہیں, کچھ لوزرز ہوتے ہیں, کچھ جیتتے ہیں, کوئی ہارتے ہیں. اور اسٹیٹ بینک کی کوشش یہ ہوتی ہے, سینٹرل بینک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نقصان کم ہو اور فائدہ زیادہ ہو. دیکھیے اس میں جو کاروبار ہیں جن کو فائدہ پہنچے گا 1% ریٹ انکریز سے, اس میں بینکس ہیں, ان کے اسپریڈ بڑھ جاتے ہیں. جس کو نقصان ہوگا وہ انڈسٹری ہے, جس کو نقصان ہوگا وہ حکومت پاکستان خود سے ہے, جن کو فائدہ ہوگا وہ سیورز ہیں, جن کو فائدہ ہوگا وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی مد میں ہوگا, جن کو فائدہ ہوگا وہ سیونگ ڈپازیٹرز ہیں, وہ ٹرم سیورز ہیں. پھر جو کیپٹل کے اوپر جو ایک آپ سوچیے کہ رکاوٹ لگ جائے گی, تو اس میں فائدے ہیں نقصان ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ فائدے زیادہ ہیں اس فیصلے کے نتیجے کی. اچھا, لیکن اور صاحب یہ کیونکہ جو فیکٹرز گنوائے گئے ہیں کہ فریٹ چارجز, انرجی شاکس اور جو آپ کے انشورنس پریمیمز ہیں, اس کا ڈیفینیٹلی آپ کی جو افراط زر پہ امپیکٹ ہے, لیکن ول دا انٹرسٹ ریٹ ایبل ٹو کنٹرول دس, کیونکہ یہ سارے سپلائی سائڈ شاکس ہیں اور یہ یہاں پہ ڈیمانڈ کب کر رہے ہیں. آلریڈی اکانومی تو ہماری ڈرائی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے, لیکوڈیٹی ہے نہیں مارکیٹ میں. آپ جو کنزمپشن پیٹرن ہے وہ بڑا بزنس کانفیڈنس, کنزیومر کانفیڈنس خود اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ڈیٹوریٹ ہو گیا ہے. تو ہاؤ ول دے کنٹرول دس سپلائی سائڈ شاکس بائی کربنگ دا ڈیمانڈ جو آلریڈی بڑی سبڈیوڈ ہے؟ جی بالکل ویلڈ آپ کا جو تنقید ہے کہ یہاں پہ ڈیمانڈ کمپریشن کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے ڈیمانڈ کمپریشن کے نتیجے میں انفلیشن تو کچھ کنٹرول میں آ جائے گی. اب جو آئل شاک ہے وہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے, وہ اسٹیٹ بینک کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ حکومت پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ عالمی منڈی کے حوالے سے, کیونکہ ہمارا انحصار کوئی 80, 85, 90% تک چلا جاتا ہے عالمی منڈیوں کے اوپر. وہاں پہ سرفان صاحب جو کرٹیکل ایشو ہے وہ دورانیہ کا ہے, وہ ڈیوریشن کا ہے کہ یہ معاملہ کتنی دیر تک چلتا ہے. جو اس وقت فائنینشیل مارکیٹس ہیں, جو آئل کی فیوچر مارکیٹ ہیں, جو اسٹاک مارکیٹس ہیں, وہ یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ یہ اس کا دورانیہ زیادہ لمبا ہونے والا نہیں ہے. تو اگر دورانیہ لمبا نہیں ہوتا اور اس دورانیے کے دوران کچھ انفلیشن کے اوپر کنٹرول کر لیا جاتا ہے, اور پھر جب وہ جنگ بندی ہو جاتی ہے, جو ایکسٹرنل شاک خاص طور پہ جو تیل اور گیس کا ہے وہ ختم ہونے پہ آتا ہے, مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ ختم ہونے پہ آئے گا تو تیل اور گیس دونوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کریش کرنے لگیں گی. اور اس وقت پھر جو سینٹرل بینکس ہیں ان کے پاس وہ ایک ڈسکریشنری اسپیس نکل آئے گی انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لانے کے لیے. اس میں پاکستان سرفان صاحب اکیلا ملک نہیں ہے, 2 اور ممالک میں نے دیکھا ہے, ایک تو ترکیہ کا سینٹرل بینک اور مصر کا سینٹرل بینک, ان دونوں نے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ بڑھائے ہیں, اور دونوں کے جو ریزننگ ہے وہ وہی ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ جو ڈیمانڈ کمپریشن ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ریونیو ٹارگٹس جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیے ہوئے وہ ہم آسانی سے اچیو کر سکیں گے, یا پھر ہمیں کوئی پی ایل اور دیگر ذرائع سے پھر بڑھانے پڑیں گے وہ سارے معاملات؟ دیکھیے وہاں پہ ہمیشہ سے میرا نظریہ یہ رہا ہے کہ ریونیو ٹارگٹس ہم پچھلے 12-15 سالوں سے اچیو کیے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ریونیو ٹارگٹ رکھ دیں جو اچیویبل ہی نہ ہوں, یا مسئلہ ریونیو کا نہیں ہے یا مسئلہ حکومتی اخراجات کا اور حکومتی نقصانات کا ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ 2,500 ارب کا نقصان پاور سیکٹر میں ہے, کوئی 2,500-3 ہزار ارب کا نقصان گیس کے سیکٹر میں ہے, کوئی 4-5 ہزار ارب کا نقصان اسٹیٹ اون انٹرپرائز میں ہے. ریونیوز آپ دیکھ لیجئے نکال کے پچھلے 10 سے 12 سالوں میں, مجھے یاد ہے 12 سال پہلے جو حد رکھا گیا تھا وہ 2,000 ارب کا تھا, اور لاسٹ ایئر حکومت نے ہمیں خود سے بتایا ہے کہ 14,000 ارب کے ریونیو